साहब उनको जो है माइक पे बुलाना चाहूंगी. बिफोर दैट आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस हिम ब्रीफली. Mr. Aslam Parvez Sahab, he is currently serving as the director of the Islamic Foundation for Science and Environment. Aslam Sahab is the former vice chancellor of the prestigious Maulana Azad National Urdu University. He has also served as the principal of Zakir Hussain Delhi College. So, Janab Aslam Parvez Sahab, I would request you to kindly share your thoughts with us. Jazakallah khair. अस्सलामु अलैकुम. शुक्रिया आयशा साहिबा, आप मुझे ये मौका देने का मैं शुक्रगुजार हूँ AMP की पूरी टीम का कि उन्होंने मुझे मौका दिया. और मैं सबसे पहले अपना एप्रिसिएशन यहाँ जाहिर करना चाहूँगा कि एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म और एक बहुत अच्छे कॉज के लिए AMP ने ये शुरुआत की है, जो एक बड़ा काम है और जो नेटवर्किंग इसके लिए दरकार है. जो अभी प्रेजेंटेशन शेख साहब का देखा तो अच्छा लगा कि बहुत अच्छी नेटवर्किंग इन्होंने की है और जिसे हम कह सकते हैं कि अज़ाइम अच्छे हैं और मेहनत अच्छी है, सिंसेरिटी है. तो मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह कि ये प्लेटफॉर्म ग्रो करेगा और हम लोग यानी इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए अपने मुल्क के मुस्तकीन को और गरीबों को, ना सिर्फ मुस्लिम बल्कि गैर मुस्लिम को भी, उनकी ज़रूरियात पूरी करने के लिए एक बड़े प्लेटफॉर्म के तौर पे उभरेंगे और ज़रूरत वालों की मदद करेंगे. मेरा जो आज का मौजू है वो टॉपिक है मेरा ज़कात और समाज की नशो नुमा, कि किस तरह से हम अपने सोसाइटी को, समाज को ग्रो कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं ज़कात की मदद से. सबसे पहली आयत जो मैं यहाँ आपके सामने रखना चाहूँगा कुरान की, वो ये है जो ये डिफ़ाइन करती है कि अल्लाह ताला ने हमको ज़मीन के वसाइल का खलीफा बनाया. यानी वही है जिसने तुमको ज़मीन का खलीफा बनाया और तुम में से बास के मुकाबले में ज़्यादा बुलंद दर्जे दिए ताकि जो कुछ तुमको दिया उसमें तुम्हारी आजमाइश करे. इसमें 3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं. पहला हिस्सा ये है कि अल्लाह ताला इंसान की पोजीशन डिफाइन कर रहा है कि वी आर द कस्टोडियंस और द वाइसरेंट ऑफ द रिसोर्सेज ऑन दिस प्लेनेट. ज़मीन के खलीफा होने का मतलब ये है कि ज़मीन पे जो कुछ है, क्योंकि सूरह बकरा की दूसरी आयत है जो कहती कि हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फ़िल अर्दि जमीआ, कि तुम्हारा रब वो है जिसने ज़मीन का सब तुम सब के लिए पैदा किया. तो यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि हम ज़मीन के और उसके रिसोर्सेज के, जिसमें हर तरह के रिसोर्सेज आते हैं, हम उसके खलीफा हैं, यानी कस्टोडियंस हैं, अमीन है, वाइसरेंट हैं. यानी ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम यहाँ के रिसोर्सेज का ख्याल रखें एंड वी शुड एंश्योर कि हमारी जो आने वाली जनरेशन्स हैं उन तक ये वसाइल जो हैं, जो रिसोर्सेज हैं, अच्छी शक्ल में पहुँचे. ये खुद एक आयत और हुक्म अपने आप में इतना बड़ा है कि अगर इसको हम समझ लें तो एनवायरमेंटल मूवमेंट के फोर फ्रंट पे हम लोगों को होना चाहिए, क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म है कि हमें करना चाहिए. लेकिन जैसा कि सीन है इस वक्त, जो मैं शेयर करना चाहूँगा यहाँ पे, कि हमारी अक्सरियत कुरान को समझती नहीं है. हम जो नस्लों से पास ऑन करा हुआ इस्लाम चला आ रहा है उसी को फॉलो करते आते हैं. नोबडी केयर्स टू लुक व्हाट इज़ देयर इन द कुरान. कुरान से हमारा कोई रिश्ता ही नहीं बचा है. वो एक अलग मौजू है और इनफैक्ट वो मेरा फेवरेट मौजू है, क्योंकि मेरा टोटल फोकस इस पे है कि लोगों को मोटिवेट करूं कि कुरान खोलें, समझें और उसके हिसाब से अपनी ज़िंदगी गुजारें. क्योंकि मुस्लिम होता वही है, वो है सबमिटेड टू द डिवाइन ऑर्डर्स. मुस्लिम रूट वर्ड के हिसाब से भी एनीबडी कैन चेक इट. मुस्लिम वो नहीं है जो कुरान के वो सेलेक्टेड अहकामात पे चलता है, जैसे हम लोग चलते हैं कि हमने सलाह, सौम, ज़कात, हज, इस पे चलते हमारे. ये कुरान के अगेंस्ट है. कुरान, क्योंकि पूरे कुरान की इत्तिबा की बात होती है. इत्तबऊ मा उनज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम, जो तुम्हारी रब की तरफ से नाजिल हुआ उसकी इत्तिबा करो. कुरान कहीं पे भी सेलेक्टिव फॉलोइंग की या सेलेक्टिव इत्तिबा की बात नहीं करता. ये एक अलग इशू है, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कुरान से अपने आप को अलग करने की वजह से हमारा बहुत कुछ बदल चुका है. इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि आज जो इस्लाम प्रैक्टिस होता है
وہ اس اسلام سے بالکل مختلف ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے، جو قرآن میں ہمیں موجود تھے۔ تو اس میں یہ بھی یہ بات اس لیے میں نے کہی کہ یہ جو رول ہے انسان کا، خلیفہ کا زمین پہ، اس میں یہ پورے انسان کو رول دیا گیا ہے، اور جو لوگ اللہ کے اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم بندے ہیں اس کے، جن کے اوپر اللہ کے احکامات بائنڈنگ ہیں اور ہونے چاہیے اگر وہ مسلم ہے، تو وہ یہ رول اپنا کہاں پہ کتنا پلے کر رہے ہیں۔ یہ میرا ایک سوال تھا جو میں نے ضمنی طور سے یہاں رکھا۔ دوسری بات اس میں جو اہم تھی وہ یہ تھے اس آیت میں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو الگ الگ درجے دیے ہیں، بعض کو بعض کے مقابلے میں زیادہ بلند درجے دیے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے مختلف لوگوں کو جو رزق ہے کسی بھی نوعیت کا یا جو دیا ہے وہ الگ الگ گریڈز میں ہے، یعنی کسی کو طاقت زیادہ دی ہے، کسی کو رتبے زیادہ دیے ہیں، کسی کو مال و دولت زیادہ دی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اہم چیز یہ ہے کہ جس کو بھی جو کچھ دیا ہے وہ اس لیے دیا ہے کہ اس میں ہماری آزمائش ہو، یعنی وہ یہ دیکھتا ہے کہ جس کو میں نے جو کچھ دیا ہے اس کو وہ کس طرح خرچ کرتا ہے، اور اس خرچے کو قرآن خود ڈیفائن کرتا ہے کہ کس طرح آپ کو کرنا ہے۔ مجھے وقت کا اندازہ ہے کیونکہ مجھے 20 منٹ دیے گئے، میں کوشش کروں گا کہ میں نے اس لیے بہت بریف پریزنٹیشن بنایا ہے۔ یہ دو آیتیں ایک اور وجہ سے میں رکھنا چاہتا ہوں جو میں نے یہاں رکھی ہیں کہ بلا شبہ رات اور دن کے یک بعد دیگرے آنے میں، یعنی ایک دوسرے کو جو فالو کرتے ہیں، دن رات جو سائیکل چلتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آسمان اور زمین میں پیدا کیا ان سب میں آیات ہیں ان لوگوں کے لیے جو اللہ کا تقوی یعنی اس کے قوانین کی حفاظت و اتباع اور اس کے عذاب سے بچنے کی راہ اختیار کرتے ہیں۔ یہ میں نے ورس اس لیے چنی، یہ آیت اس لیے چنی ہے کیونکہ یہ ان بہت سے آیات میں سے ایک آیت ہے قرآن کی جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اس کائنات کی جتنی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کی تخلیقات ہیں، کریشنز ہیں اور پروسیسز ہیں، خلق میں دونوں چیزیں آتی ہیں، وہ سب کو اللہ تعالیٰ اپنی آیت کہتا ہے، اپنی نشانی کہتا ہے۔ یعنی دو طرح کی آیات ہو گئیں، ایک وہ ہیں جو قرآن میں موجود ہیں لکھت فارم میں، ریٹن فارم میں، اور دوسری وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی کریشنز پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں۔ اور اگلا جملہ جو ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ کہ اللہ نے جو کہا ہے اسے کرنا اور جس چیز سے منع کیا وہ نہ کرنا، یعنی ٹوٹل سبمیشن ٹو ڈیوائن آرڈرس، اللہ کے احکامات کی مکمل اتباع، جس کو کرنے والا مسلم کہہ رہا ہے، کیونکہ مسلم وہی ہے جو اللہ کے احکامات کی اتباع کرتا ہے۔ تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ بھی آیات ہیں کائنات کی، یعنی ان آیات سے بھی، آیات کا کیا مطلب ہے کہ وہاں سے ہمیں ہدایت بھی ملتی ہے اور وہ ریمائنڈرز بھی ہیں اللہ کی عظمت کے، اس کے گرینڈیور کے، اس کی کریٹیوٹی کی، کہ کس طرح سے اس کا پروسیس ہے کریشن کا، جس سے ہمیں بہت کچھ سبق ملتے ہیں۔ اور قرآن میں بارہا اس طرح کی آیات ہیں جو ہمیں انوائٹ کرتی ہیں، موٹیویٹ کرتی ہیں کہ ہم نیچر کو آبزرو کریں، اس کے پروسیسز کو آبزرو کریں اور اس بات کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان آسمانوں کو اور زمین کو کس طرح سے پیدا کیا ہے۔ آیات کا یہ رخ سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 53 میں ملتا ہے کہ عنقریب ہم ان کو اپنی آیات آفاق میں بھی دکھائیں گے اور ان کے نفس میں بھی، یہاں تک کہ ان پر یہ بات کھل جائے گی کہ قرآن واقعی برحق ہے۔ یعنی قرآن کی حقانیت کے لیے بھی کائنات کی آیت کو اللہ تعالیٰ استعمال کر رہا ہے، کیونکہ جو یہ آیت یہ کہتی ہے ہمیں کہ ہم عنقریب ان کو اپنی آیات یعنی نشانیاں دکھائیں گے آفاق میں اور انفس میں، تو یہ آیات قرآن کی تو نہیں ہوں گی، کیونکہ قرآن کی آیات تو اپنی جگہ ہے، مکمل ہو چکا ہے دین، اس میں نہ کمی ہے نہ زیادتی ہے، وہ اپنی جگہ ہے اور محفوظ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے، ڈکلیریشن دیا ہے۔ یہ کائناتی آیات ہیں جن کو دکھایا جاتا رہے گا قیامت تک، کیونکہ عین قیامت سے پہلے تک بھی یہ آیت پڑھی جائے گی۔ جو پڑھ رہا ہوگا اسے نہیں پتا ہوگا قیامت آنے والی ہے، لیکن اس وقت بھی یہی کہے گی آیت کہ ہم عنقریب ان کو دکھائیں گے۔ یعنی جو ریویلیشنز کا پروسیس ہے، جو ریویلیشن کا پروسیس ہے اللہ کی آیات کا، آفاق میں بھی اور انفس میں بھی، ہمارے اندر بھی اور پورے کاسموس میں بھی یہ پروسیس چلتا رہے گا۔ تو اب ان آیات سے ہم کیا سبق سیکھ سکتے ہیں اس پوائنٹ آف ویو سے، یعنی ریسورس شیئرنگ، یعنی اس کے لیے میں یہ اللہ کی ایک آیت آپ کو دکھانا چاہوں گا جس کو ہم گرین پلانٹس کہتے ہیں، ہرے پودے۔ ان ہرے پودوں میں ایک بہت اچھی اور بڑی یونیک پراپرٹی یہ ہے کہ یہ ہوا میں سے کاربن ڈائی آکسائڈ ایبزارب کرتے ہیں، زمین سے ان کی جڑوں سے یہ پانی ایبزارب کرتے ہیں، اور انرجی توانائی لیتے ہیں روشنی سے جو دن میں سورج سے آتی ہے، اور اس انرجی سے جو سن لائٹ سے انہیں ملتی ہے یہ کاربن ڈائی آکسائڈ اور پانی کو ملا کے گلوکوز بناتے ہیں۔ سارے گرین پارٹس میں یہ کام ہوتا ہے،
اور رنگ کے اعتبار سے دیکھیں تو پودوں میں کچھ پارٹس گرین ہیں، کچھ نان گرین ہیں. جتنی جڑیں ہیں زمین میں، جو بہت بڑی، جتنا بڑا درخت ہوتا ہے اتنی جڑیں بڑی ہوتی ہیں اور دور دور تک پھیلی ہوئی ہوتی ہیں. ایک جنرل فارمولا یہ ہے کہ ایک درخت کا کینوپی جتنا ہوتا ہے، یعنی جتنا گھیر ہے درخت کا زمین کے اوپر، اس سے زیادہ زمین کے نیچے کا ایریا جو ہے اس میں جڑیں ہوتی ہیں. تو یعنی بہت کوانٹٹی ہے جڑوں کی. وہ نان گرین ہیں، ان میں گرین نہیں ہے کیونکہ وہ روشنی میں رہتی نہیں، اس لیے ان کے فوٹوسنتھیسس ہو نہیں سکتی، لہٰذا نیچر نے ان کو کلوروفل نہیں دیا ہے. تو یہ جو گرین پارٹس ہیں جو گلوکوز بناتے ہیں، یہ پتیاں خاص طور سے، کیونکہ میجورٹی گرین پارٹ کی پتیاں ہیں. جو ینگ برانچز ہوتی ہیں، اسٹیمس ہوتے ہیں، وہ بھی گرین ہوتے ہیں، لیکن میجر پارٹ یعنی زیادہ تر زندگی کے پورے حصے میں گرین لیف رہتی ہے. وہ مرتے وقت پیلی پڑتی ہے اور پھر ٹوٹ کے گر جاتی ہے. تو یہ لیوز جو ہیں یہ شوگر بناتی ہیں. اب اس پلانٹ کو، چاہے وہ چھوٹا پودا ہو یا بڑا درخت، اس کو اب ہمیں ایک سماج مان لیں کیونکہ اس میں بہت سارے کمپوننٹس سماج میں ہوتے ہیں اور ان کے ہر ایک کے کام الگ الگ ہیں. ڈویژن آف لیبر ہے، جس طرح ہم سوسائٹی میں پاتے ہیں. یہاں دو چیزیں اہم ہیں. پچھلی آیت میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جب ہر چیز کو اپنی آیت کہہ رہا ہے تو نمبر ایک تو یہ پودا بھی ایک آیت ہے اللہ کی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ پودے مسلم ہیں. انفیکٹ ہر کریشن اللہ کی جو کائنات میں ہمیں دکھتی ہے وہ مسلم ہے، ادر دین ہیومن بینگس. کیونکہ صرف انسان کو اللہ تعالیٰ نے چوائس دی ہے، باقی کوئی چیز جو ہے وہ اللہ کے قانون سے ہٹ کے نہیں چل سکتی. یعنی ہر چیز ایسی ہے جس کو نیچرل لاز کنٹرول کرتے ہیں، چاہے وہ فزیکل ورلڈ کی ہو یا لیونگ ورلڈ کی ہو. یہ نیچرل لاز کریٹر بنائے ہوئے ہیں. انسان جو ہے وہ، اس کو یہ فورس نہیں کیا اللہ نے کہ تم میرے بنائے ہوئے قانون پہ چلو. اس آپشن دے دیا، اسے نفس دیا ہے، دل دیا ہے، اس کی خواہش، یعنی ہی ہیز اے چوائس، ہی اور شی ہیز اے چوائس آف ڈیسیژن کہ میں اللہ کے احکامات پہ چلوں یا اپنے حساب سے زندگی گزاروں. اس کے علاوہ کسی چیز کے پاس چوائس نہیں ہے. تو اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کائنات کی ہر چیز انسان کے سوا مسلم ہے. کیونکہ مسلم کون ہے؟ مسلم وہ ہے جو اللہ کے قوانین پہ چلتا ہے. تو پوری کائنات چونکہ اللہ کے قوانین پہ چلتی ہے تو یہ مسلم ہے. تو یہ پودا بھی ایک آیت بھی ہے اور ایک مسلم سماج کی نمائندگی کرتا ہے. اب اس سماج میں دو طرح کے حصے ہیں. ایک وہ حصہ ہے جس سے اللہ کا فضل نصیب ہوتا ہے، یعنی وہ پروڈکٹیو پارٹ ہے سوسائٹی کا، جن کے پاس وہ ریسورسز آ رہے ہیں، ان کی محنت سے اپنی آ رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو شوگر پتی بناتی ہے، اس کو بنانے کے بعد کیا کرتی ہے؟ بنانے کے فوراً بعد یہ اس کو ٹرانسفر کر دیتی ہے امیڈیٹلی ان پارٹس میں جہاں پہ گرین کلر نہیں ہے، یعنی جہاں فوٹوسنتھیسس نہیں ہوتی. یعنی یہ شکر بناتی ہے اپنی محنت سے، لیکن فوراً بھیج دیتی ہے ان پارٹس میں جہاں شکر نہیں بنتی. اور یہ جو ہے اس کو ایک قانون کنٹرول کرتا ہے جو پوری نیچر میں آپریٹ کرتا ہے، جس کو کہتے ہیں ہم لا آف ڈیفیوژن. کیا ہے یہ لا آف ڈیفیوژن؟ جس کو اردو میں ہم قانون نفوذ پذیری کہتے ہیں، کہ ایوری تھنگ مووز فرام اے ریجن آف ہائی کنسنٹریشن ٹو اے ریجن آف لو کنسنٹریشن، فرام اے ریجن آف ہائی فری انرجی ٹو اے ریجن آف لو فری انرجی. یہ پوری نیچر میں آپریٹ کرتا ہے. آپ سوکھی مٹی میں پانی ڈالیے، آپ دیکھیں گے کہ وہ پوری زمین میں پھیل جاتا ہے. جیسے ان کے پاس شکر بنتی ہے، یہ فوراً ڈسٹریبیوٹ کر دیتی ہے ان پارٹس میں جہاں پہ نہیں ہے. یعنی یہاں پہ ڈسٹریبیوشن ریسورسز کا جو ایکویٹی پہ بیسڈ ہے، کہ سوسائٹی کا وہ حصہ جس کے پاس ریسورس ہے وہ اس ریسورس کو اکٹھا کر کے نہیں رکھتا، بلکہ فوراً ڈسٹریبیوٹ کر دیتا ان کے پاس جن کے پاس نہیں ہے. یعنی ریسورس کا فلو جو ہے وہ فری ہے اور ہیو سے ہیو ناٹس کی طرف ہے. یہ نیچر کی آیات ہمیں بتا رہی ہے. اور آپ دیکھیے، جیسے میں نے آپ کو ابھی ذکر کیا تھا کہ سورہ بقرہ کی وہ آیات دیکھیں کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، کہ تمہارا رب وہ ہے جس نے زمین کا سب تم سب کے لیے بنایا ہے. اس آیت کو قرآن کی ہم اس نیچر میں آپریٹ کرتے دیکھتے ہیں اللہ کی ان آیات میں، کہ اس میں جو کچھ شکر بنتی ہے وہ سب میں ڈسٹریبیوٹ ہو رہی ہے. کوئی پتی شکر کو یعنی اسٹور کر کے نہیں رکھتی، اس لیے ہمیں موٹی پتی پتلی نہیں دکھتی، سب پتی ایک سی ہوتی ہے. اور جب درخت بڑا ہوا، بہت ساری پتیاں بن گئیں، تو یہ شوگر جنریشن، جو گلوکوز جنریشن، یہ بہت ہو جاتا ہے. اب اتنی ساری شکر پلانٹ میں گھوم رہی ہے اور سب کی ضرورت پوری ہو گئی، کوئی پارٹ اس کو اسٹور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس پلانٹ کا، اس پودے کا جو بیت المال ہے، یہ ساری ایکسٹرا فوڈ اور شوگر اس میں جمع ہو جاتی ہے. یہ وہی پارٹ ہے جس کو آپ فروٹ کہتے ہیں، جیسے اس میں یہاں پہ ٹماٹر اور نیچے آلو دکھا رہے ہیں، یا اناج ہے، یعنی اینی تھنگ. اگر سیریلز ہوں گے تو ان کے دانوں کے اندر
فروٹ ٹریز ہیں تو ان کے فروٹس کے اندر، جیسے یہاں پہ آپ کو فروٹس دیکھ رہے ہیں ٹری کے اوپر، یہ سب جو ہے یہ ان کا سرپلس شوگر ہے، یہ ان درختوں کا بیت المال ہے۔ اور کس طرح بنا کہ اپنی محنت سے شکر بناتے ہیں، سب میں تقسیم کرتے ہیں، اور جو بچتا ہے اس کو بھی کوئی اسٹور نہیں کرتا یہ سوچ کے کل کو اگر بادل آ گئے، ایک ہفتے بارش ہوتی رہی، فوٹو سنتھیسس نہیں ہوئی، گلوکوز نہیں بنا تو ہمارا کیا ہوگا؟ نو، وہ فوراً سرپلس جمع کر دیتے ہیں، کس کے لیے؟ whoever is needy، جس کو ضرورت ہو اس دانے کو توڑ لو، اس پھل کو لے لو اور کاٹ لو۔ اب یہاں بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے، کیونکہ میرا سبجیکٹ رہا ہے، میں نے باٹنی اور یہی فزیولوجی پڑھائی ہے 30 سال سے زیادہ، کہ یہ جو شوگر بناتی ہے لیف، آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ اپنے لیے 2.5% سے بھی کم استعمال کرتی ہے، اور 97.5% سے زیادہ پوری سوسائٹی میں پھیلا دیتی ہے۔ یعنی انورٹ سسٹم آف زکوٰۃ ہے، کیونکہ ہمارے ہاں جو اپنی طے شدہ زکوٰۃ کے طریقے ہیں وہ نیچر میں آپریٹ کرتے ہمیں نہیں دکھتے۔ نیچر میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ جو ریسورس بن رہا ہے وہ ایکویٹیبلی ڈسٹریبیوٹ ہو رہا ہے، وسائل کی ہموار تقسیم ہو رہی ہے ضرورت مند کے حساب سے۔ یعنی نیچر میں جو یہ اللہ کی آیات ہے، یہ مسلم سماج ہے، یہ ہمیں کیا دکھا رہا ہے کہ ڈسٹریبیوشن آف ریسورس از ایز پر نیڈ، ناٹ ایز پر گریڈ۔ جو اکٹھا کرنے والا سماج ہمیں نہیں دکھتا، اکٹھا کر ہو رہا بھی ہے، جیسے یہاں آلو میں اور یہ ٹماٹر میں، تو یہ پودا یوز نہیں کرے گا، یہ سنکس کہتے ہیں، سورس ہے وہ پتی جو بناتی ہے وسائل کو، یہ سنک کہلاتے ہیں جہاں چیز جمع ہو رہی ہے۔ کوئی پلانٹ کتنا بھی گوڑھا یا مرنے کے قریب ہو جائے، وہ اس میں سے اپنے لیے غذا استعمال نہیں کرتا، کیونکہ یہ اس نے نکال دیا ہے دوسروں کے لیے۔ وہ اپنے آپ کو مینیج کرتا ہے انہی پتیوں کے فوٹو سنتھیسس سے، جو پتی پوٹانی ہو جاتی ہے اس کو شیڈ کر دیتا ہے، گرا دیتا ہے، نئی پتی نکالتا ہے، اپنے آپ جنریٹ کرتا رہتا ہے، اور جب تک زندہ ہے استعمال کرتا ہے۔ تو اس میں بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے، اس وقت کم ہے جو اس کی تفصیل میں جاؤں، لیکن اسی کو دیکھیے قرآن کی آیت دوسری طرح کس طرح کہتی ہے کہ وہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، کہہ دو ضرورت سے زائد، قل العفو۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے کتاب اور کائنات کی آیات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اب دیکھیے آیات پہ غور و فکر یہیں پہ نہیں ہے، قرآن میں کئی جگہ یہ بات کہی گئی، بلکہ انفیکٹ قرآن کے نازل ہونے کا پرپس یہ بتایا گیا، اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ ہم نے آیت اس لیے نازل کی یہ آیات کہ لوگ ان پر غور و فکر کریں اور عقل مند ان سے سبق لیں۔ اب یہ بڑی آئرنی ہے کہ قرآن جو مقصد اپنا بیان کرتا ہے کہ قرآن کیوں ریویل ہوا، قرآن کے مطابق according to the Quran these verses are need to be pondered upon، اور جو لوگ عقل میں رکھتے ہیں، جو سمجھ رکھتے ہیں، وہ اس سے سبق لے لیں۔ تو قرآن اپنا مقصد نزول کا، نازل ہونے کا، ریویلیشن کا یہ بتاتا ہے کہ لوگ اس پہ غور و فکر کریں۔ ہم میں سے کتنے لوگ قرآن پہ غور و فکر کرتے ہیں؟ یہ بڑی دلچسپ بات ہے، اور یہی وجہ ہے اصل ہماری تباہی کی، اور جب تک ہم اس کی طرف نہیں لوٹتے یہ تباہی کبھی ختم نہیں ہو سکتی، ہم کتنی بھی اسٹریٹجیز بنا لیں۔ ہم نے قرآن کے ساتھ سب کچھ کیا، قرآن کو بنا سمجھے پڑھا، جس کو ناظرہ کہتے ہیں، بچوں سے ہی ہم ایک انسائنٹیفک ایٹیٹیوڈ سے ان کو لے کے چلتے ہیں کہ ان کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ کسی کتاب کو بنا سمجھے بھی پڑھ سکتے ہیں، بی اے گڈ پیرٹ، اچھے طوطے بنو، رٹ لو اس کو۔ اور دینی اہمیت رہی یا حمیت رہی تو ہم نے اس کو تجوید سے پڑھا دیا، اس کو قرأت سکھا دی، اس کو حفظ کرا دیا، بہت اچھی بات ہے، ان چیزوں کی اہمیت سے کسی کو انکار نہیں۔ لیکن جس پرپس کے لیے قرآن خود اپنا بیان کرتا ہے کہ وہ کیوں آیتیں ریویل ہوئی ہیں، تاکہ لوگ اس پہ غور و فکر کریں اور اس سے سبق لیں، اس پہ عمل کریں، وہ خانہ ہمارے یہاں خالی ہے۔ کوئی انسٹیٹیوشن ایسا پراپر ہمیں نظر نہیں آتا انکلوڈنگ اور ریلیجس سیمینریز جہاں قرآن پہ غور و فکر، تفکر اور تدبر ہو، اور اس کو کوریلیٹ کریں آج کے زمانے سے، کنٹمپریری اسٹڈیز کی جائیں کہ آج کے مسائل کا قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے۔ یہ قرآن ہر ایک کے لیے کہہ رہا ہے، کسی اسپیشلائز گروپ کے لیے نہیں ہے، ہر ریڈر سے قرآن کہتا ہے کہ تم قرآن میں غور و فکر کرو۔ تو یہاں پہ یہ بات ہمیں یہ آیت بتاتی ہے کہ انفیکٹ جو کچھ ریسورسز ہمارے پاس ہیں، قرآن یہ کہتا ہے کہ اپنی ضرورت پوری کرنے کے بعد جو تمہارے پاس سرپلس ہو دیٹ شوڈ بی شیئرڈ ود دی نیڈی۔ قرآن کا حکم تو یہ کہتا ہے کہ آپ ضرورت، جو جس کی ضرورت ہے اپنی ضرورت پوری کریے اور دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ اور دیگر جگہوں پہ اپنی ضرورت کو بھی قرآن نے ڈیفائن کر دیا ہے کہ آپ کو ویسٹیج نہیں کرنا، یعنی فضول خرچی نہیں کرنی، ایگزیبیشنزم نہیں کرنی، بنیادی ضروریات اپنی پوری کیجیے اینڈ شیئر دی ریسٹ ود دی نیڈی۔
اب دیکھیے تھوڑا زکوٰۃ کے مادے کو دیکھ لیں، کیونکہ یہ بات، یہ تو میں نے اللہ کے احکامات بتایا، اب لفظ زکوٰۃ کہاں سے آ رہا ہے اس کے روٹ کی طرف چلیے۔ اس کا مادہ ہے زے کاف واو، اس کے معنی ہے نشو و نما، بالیدگی، پھلنا پھولنا، یعنی ڈیولپمنٹ۔ سورہ شمس میں زکاہا کے مقابلے میں دساہا آیا ہے، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ کامیاب ہوا وہ، سکسیسفل ہوا وہ جس نے نفس کا تزکیہ کیا، اور نامراد ہوا وہ جس نے اس کو دبایا۔ تزکیہ میں جہاں پیوریفیکیشن کا اینگل ہے اس کے مادے کے اعتبار سے، وہیں پہ ڈیولپمنٹ کا بھی ہے۔ اس کا ثبوت یہ بھی ہے کہ یہ تجزیہ لفظ جو ہے، تجزیہ جس سے دساہا بنا ہے، اس کے معنی ہے دبا دینا، کسی کو زندہ دفن کر دینا۔ اس طرح سے سورہ نحل کی آیت نمبر 59 میں یہ استعمال ہوا ہے، جو ریفرنس میں نے یہاں لکھا ہے۔ اس کی نشو و نما یعنی ڈیولپمنٹ کو روک دینا۔ کس چیز کا؟ تجزیۃ، کہ ڈیولپمنٹ روک دینا۔ لہٰذا تزکیہ کے معنی ہوں گے ان تمام رکاوٹوں کو دور کر کے جو کسی کے راہ میں ہوں، اس کے ڈیولپمنٹ کے لیے حالات سازگار کرنا۔ یعنی سوسائٹی کے جس حصے کو بھی جو ہرڈلس ہیں اس کے ڈیولپمنٹ میں، وہ فزیکل ہوں، فائنینشیل ہوں، ایموشنل ہوں، سائیکولوجیکل ہوں، ان کو دور کر کے وی مسٹ انشور دی ڈیولپمنٹ۔ یہ پروسیس زکوٰۃ کا ہے۔ ایتا کے معنی ہے دینے کے، لہٰذا ایتا زکوٰۃ کے معنی ہوئے کہ ڈیولپمنٹ کے اپارچونیٹیز فراہم کرنا، نشو و نما کے مواقع فراہم کرنا، پرووائڈ دیم دی اپارچونیٹیز ٹو ڈیولپمنٹ اپارچونیٹیز مہیا کرنا۔ اس نشو و نما یعنی ڈیولپمنٹ میں انسان کی ظاہری کیفیت اور اسباب زندگی، نیز اس کی ذات یا نفس کی نشو دونوں شامل ہیں۔ یعنی یہ جو ڈیولپمنٹ ہے یہ اس کی فزیکل نیڈس کو بھی کور کرتا ہے، یعنی موٹے لفظ میں کہیے اس کے لیے روٹی کپڑا مکان بھی، اور ساتھ ہی اس کی اسپرچول ڈیولپمنٹ کی بھی بات کرتا ہے، کیونکہ دونوں ڈیولپمنٹ کے لیے اور دونوں طرح کا رزق اللہ تعالیٰ دیتا ہے انسان کو۔ سورہ الحج میں ہے کہ یہ مومنین وہ لوگ ہیں کہ جب انہیں زمین میں اقتدار حاصل ہوگا تو یہ اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ کریں گے، یعنی اللہ کے احکامات کی اتباع کریں گے اور دوسروں کی نشو و نما کا نظم کریں گے۔ تو یعنی زکوٰۃ جو ہے بیسیکلی اٹ از اے ڈیولپمنٹ فنڈ، اٹ از اے پروسیس آف ڈیولپنگ دی کمیونٹی، ڈیولپنگ دوز ہو ڈو ناٹ ہیو اپارچونیٹیز۔ ان لوگوں کو ڈیولپ کرنے کی بات ہے جن کے پاس وسائل نہیں ہیں، جو کسی وجہ سے تھک گئے ہیں، بے گھر ہو گئے ہیں، بے سہارا ہو گئے ہیں۔ اور اس میں یہ بڑا اہم حکم ہے جو سورہ نحل کی 90 میں ہے کہ ایتاء ذی القربہ، کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربہ، پاس والوں کو دو۔ اب یہ پاس والوں کو دینے کا سلسلہ ہے جو گھر سے شروع ہوتا ہے، اور یہاں ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ یقیناً یہ جتنے پلیٹ فارمز ہیں جس میں یقیناً indiazakat.com یہ بہت اہم ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ ہم سارا اپنا اماؤنٹ جو ہے وہ انٹرنیشنل اور نیشنل پلیٹ فارمز کو دیتے رہیں، اور ہمارے گھر کے خاندان کے پاس کے لوگ جو کسی کی بچی شادی کے لیے بیٹھی ہوئی ہے، کسی کا کاروبار کووڈ میں ختم ہو گیا وہ خالی بیٹھا ہوا ہے، کسی کے بچوں کے پاس فیس کے پیسے نہیں، ایڈمیشن کے امتحان کے، ہم ان کی طرف نہ دیکھیں، کیونکہ یہ کیسز میرے سامنے آئے ہیں خاندانوں میں۔ اس کی وجہ سے رنجشیں پیدا ہوئی ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی انہیں آس پاس کے لوگ دکھتے نہیں ہیں ضرورت مند، اور یہ دنیا بھر میں اپنی زکوٰۃ ڈسٹریبیوٹ کرتے رہتے ہیں۔ تو ہمیں یہاں پہ بھی بیلنس اسٹرائک کرنا ہے۔ آپ یقیناً پلیٹ فارمز کو جوائن کیجئے جیسے انڈیا زکوٰۃ کا ہے، لیکن جو مستحق لوگ ہیں ان کو الگ سے بھی دیجیے، اور ان کو موٹیویٹ کیجیے کہ وہ ان پلیٹ فارم سے جڑیں تاکہ ان کو یہاں سے بھی مدد مل سکے، لیکن ان کو یہ نہ لگے کہ میرے خاندان میں، میرے رشتہ داری میں، میرے پڑوس میں ایک اچھی حیثیت کے لوگ ہیں جن کے پاس بہت مال ہے لیکن وہ میرے سے شیئر نہیں کرتے، کیونکہ ان کی دعائیں لینا اور ان کی ضرورتیں پوری کرنا، بلکہ طریقہ تو زکوٰۃ کا ڈیولپمنٹ کا یہ ہے کہ آپ ان کو صاحب روزگار بنائیے۔ آپ 10 لوگوں کو دینے کے بجائے ایک کسی فیملی کو اس طرح سے سپورٹ کر دیجئے کہ وہ اپنا ریسورس، اپنا روزگار خود جنریٹ کرنے لگے۔ اب یہ کچھ آیتیں میں نے مال کو جمع کرنے سے رکھی ہے سامنے، کیونکہ یہ ایک عام دلچسپی ہے، ہر ایک کو مال سے محبت ہوتی ہے۔ یہ سورہ حمز جو ہے، جو عموماً بچے بھی یاد کر لیتے ہیں، چھوٹی اور نمازوں میں ہم انہیں پڑھاتے ہیں، کہ تباہی اور اس شخص کے لیے جو منہ در منہ لوگوں پر تانے دیتا ہے اور پیٹھ پیچھے برائی کرتا ہے۔ یہ حمز اور لمز ہے۔ بہرحال اس کا فوکس ہمارا اگلے حصے پہ ہے کہ للذی جمع مالا وعددہ، جس نے مال جمع کیا اور گن گن کر رکھا، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ رکھے گا، ہرگز نہیں، وہ ضرور حطمہ میں ڈالا جائے گا۔ تم کیا جانو حطمہ کیا ہے، تم کیا سمجھے حطمہ کیا ہے؟ اللہ کی آگ خوب بھڑکائی ہوئی جو دلوں تک پہنچے گی، نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ۔ یہاں ایک مقام بہت اہم ہے یہ قرآن کا، جہاں اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو نار اللہ کہا ہے، یعنی اپنی بنائی ہوئی آگ۔
جو دلوں تک پہنچے گی، یعنی اندر تک بھسم کرنے والی آگ ہوگی یہ. اور یہ کن لوگوں کے لیے ہیں؟ جو سامنے منہ پہ تانے مارتے ہیں، پیٹھ پیچھے برائی یہ کرتے ہیں، اور مال کو جوڑ کے جمع کر کے رکھتے ہیں. تو یہ مال سے ریلیٹڈ پوائنٹ ہے یہاں پہ، اس لیے میں اس پہ فوکس کروں گا کہ اس کے لیے کیا قرآن کی یعنی وعید ہے، قرآن کیا کہتا ہے ان لوگوں کے لیے جو مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں. دوسری ایک آیت اور ہے اس سلسلے کی کہ دردناک سزا کی خوشخبری دو ان کو جو سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. ایک دن آئے گا کہ اسی سونے اور چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی، اور پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانیوں، پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا. یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، لو اب اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزہ چکھو. اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اب یہ جمع کرنے کے دو ایک یعنی میں نے مثال کے طور پہ دو اللہ کی آیات رکھی ہیں جو بہت ہی ہلا دیتی ہیں اگر آدمی کا دل نرم ہو اور کھلا ہوا ہو اللہ کے احکامات کے تئیں. اب دوسرا منظر کیا ہے؟ قرآن بیان کہتا ہے وَانفِقُوا فِی سَبِیلِ اللَّہ. یہ پورا فلسفہ ہے قرآن کا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو. یعنی اللہ کی راہ میں اگر تم خرچ نہیں کرتے تو اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہو، اور احسان کا طریقہ اختیار کرو. وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. وَأَحْسِنُوا جو ہے یہ بہت اہم حکم ہے قرآن کا، اور یہ قرآن سے دوری اور اپنی مرضی سے کچھ اپنے اوپر فرائض طے کر کے کرنے کا جو ہمارا سلسلہ ہے، جو اس اسلام کا حصہ ہے جو ہمارے یہاں جاری ہے. ورنہ دیکھیے جیسے اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ کا حکم ہے، یہ وَأَحْسِنُوا بھی تو ہے، حکم کا صیغہ ہے. اٹس این آرڈر فرام اللہ سبحانہ وتعالیٰ. وَأَحْسِنُوا ڈو گڈ ٹو ادرس. اور یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے یہاں کہا گیا ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والے سے محبت کرتا ہے. دوسرے کہا ہے کہ اللہ کی رحمت محسنین کے ساتھ ہے. ہم ان چیزوں کی دعا مانگتے ہیں، اللہ کی رحمت کی دعا مانگتے ہیں، اس سے محبت کی تو تمنا بھی کرنے کی ہمت نہیں کرتے، لیکن وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں تم سے محبت کروں گا، میری رحمت ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوگی. کنڈیشن کیا ہے؟ ڈو گڈ ٹو ادرس. احسان کی روش رکھو. اور احسان جو ہے ڈوئنگ گڈ ٹو ادرس، یہ زبان سے بھی ہے، ہاتھ پیروں سے بھی ہے، مال سے بھی ہے. مال سے احسان کیا ہے کہ لوگوں کی ضرورتیں پوری کیجیے، اور اس کے بعد جتائیے مت، کیونکہ یہ بھی قرآن کا حکم ہے کہ احسان کر کے جتانے سے اچھا یہ کہ آپ احسان نہ کریں. جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کر کے پر احسان نہیں جتاتے، نہ دکھ دیتے ہیں، کسی کو تنگ نہ کیجیے ایموشنلی، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان کے لیے کسی رنج اور خوف کا موقع نہیں ہے. یعنی کتنی سہولتیں، رنج اور خوف سے مکت ہو گیا، اللہ کی رحمتیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ آپ سے محبت کرتا ہے. کرنا کیا ہے؟ ڈو گڈ ٹو ادرس. دیکھیے میں نے جو ابھی بات کہی تھی تو میں ایک ڈسکلیمر ہے جس کا میں ہمیشہ ذکر کرتا ہوں کہ صوم، صلاۃ، حج، زکوٰۃ، ان کی اہمیت، ان کے فرض ہونے سے ظاہر کسی کو انکار نہیں ہو سکتا، نہ اس خاکسار کو، اس طالب علم کو ہے. میرا صرف پوائنٹ یہ ہے کہ کیا صرف قرآن میں یہی حکم ہے؟ باقی احکامات کیا ہوئے؟ ہم نے جو قرآن بند کر کے رکھ دیا، نہ سمجھتے نہ اس پہ عمل کرتے ہیں. تو پھر جو اور احکامات ہیں قرآن کے، جیسے چند میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں جو بتاتے ہیں وسائل کے تعلق سے، زمین کے بارے میں، ریسورسز کے بارے میں، لوگوں کے ساتھ اچھی روش رکھنے کے بارے میں، یہ وہ احکامات ہیں جو ایک مثالی کردار بناتے ہیں جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کر کے دکھایا. بیکاز ہی واز قرآن ان ایکشن. انہوں نے پورے قرآن پہ عمل کر کے وہ پیکر، وہ شخصیت دنیا کے سامنے رکھ دی کہ کوئی ایسا لا نہیں سکتا. اس قرآن کو ہم سمجھ کے عمل کر کے، یعنی رسول اکرم کی خاک پا بھی بننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ان جیسا کردار، ان جیسا اخلاق، ان سے معاملات لے آئیں، قرآن کو سمجھیں اور اس پہ عمل کریں، کیونکہ اس کی اتباع کا تو حکم ہے ہمیں. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اللہ کی طرف سے نازل ہوا، اس کی اتباع کرو، اس کو فالو کرو. رشتہ دار کو اس کا حق دو، مسکین و مسافر کو اس کا حق. فضول خرچی نہ کرو. فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی، اور شیطان اپنے اوپر ناشکرا ہے. اب یہاں آپ یہ دیکھیں کہ رشتہ دار کو اگر آپ دیتے نا، آپ بڑا سوچتے ہیں میں نے احسان کیا ہے. قرآن اس کو ان کا حق بتا رہا ہے. یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو بھیک دے دو ان کی، نہیں، ان کا حق ہے. کس چیز کے اوپر؟ اسی طرح جس طرح روٹ کا حق ہے اس گلوکوز کے اوپر جو پتی بنا رہی. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس وہ نہیں ہے.
کیوں نہیں ہے؟ کہ اس کی کنڈیشن سپورٹیو نہیں ہے جو وہ بنا سکے اس شوگر کو. اس کے پاس لائٹ نہیں ہے, وہ زمین کے اندر ہے, اس کے پاس کلوروفل نہیں ہے. تمہارے پاس ہے, میں وہ کام کرتی ہوں, جڑ یہ کہے گی کہ جو تمہیں بھی سپورٹ کرتا ہے تم مجھے سپورٹ کرو, کیونکہ تمہارے پاس وہ چیزیں جو میرے پاس نہیں ہے, اور میں وہ کام کرتی ہوں جو تم نہیں کر سکتے. سوسائٹی اسی کا نام ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. یہی چیز ہمارے یہاں توقع کی جاتی ہے. اس لیے قرآن یہ کہتا ہے کہ رشتہ دار کو اس کا حق دو. اب رشتہ دار کا حق آپ بھی نہیں ماریں گے, اس کو دینا ہے. مسکین کو اس کا حق دینا ہے, مسافر کو اس کا حق دینا ہے, فضول خرچی نہ کرو. اس لیے میں نے بات یہ کہی کہ آپ اپنے پیسے میں سے آس پاس والوں کا, رشتہ داروں کا, پڑوس کا, ان کا بھی حق رکھیں اور دیں, ان کو سپورٹ کریں. اور یقیناً ایسے پلیٹ فارمز کو سپورٹ کریں جیسا یہ ہے, اور ان نیڈی کو بھی اس پلیٹ فارم سے جوڑیں, کیونکہ اس پلیٹ فارم سے جوڑ کے ان کو آپ کے علاوہ اور ڈونرز بھی مل جائیں گے. دونوں چیزیں اہم ہیں, لیکن اپنی ذمہ داری بھی مت چھوڑیے, اور ان معاملات میں بھی ایک بیلنس لے کے چلیے. بہت شکریہ. میں سمجھتا ہوں کہ میں نے آلموسٹ ٹائم میں اپنے پریزنٹیشن ختم کر لیا. آپ سب لوگوں کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے وقت دیا اور مجھے سنا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. I think we جی Over to you, Aisha ma'am. اوکے جزاک اللہ خیر سر. ریئلی تھینک یو سو مچ سر. بہت ہی بہترین پریزنٹیشن تھا آپ کا. سبحان اللہ. The way you presented so thoughtfully and detailed